رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ قرأت قرآن مجید و فرقان حمید کے لیے میں کم سن قاری رحمت اللہ توصیف خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ قاری رحمت اللہ توصیف خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ صحیفہ آسمانی آیات قرآنی۔ قاری رحمت اللہ توصیف خان کی زبانی ہم سماعت کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک تو قرآن کی تلاوت ہی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، پھر دوسرے
कमसिन खारी जिसका नाम भी रहमत है, वो ख़ुद भी जो है ना एक रहमत का वास्ता और वसीला बन रहा था। हाज़रीन महफ़िल, मैं अपने अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नशिस्तें संभाल लें ताकि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाए। हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की याद मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं जिनको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं, जो एक मुफस्सिर क़ुरान भी थे और साहिब क़ुरान के आशिक़ भी थे। चूँकि हमारा तरीक़ेकार यही रहा है, क़ुरान की तिलावत के बाद सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। तो हाज़रीन महफ़िल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चंद नातें कही हैं जिसको हमने एक जगह किया है, जिसका मतला जन्नत की तरफ इशारा करता है। तो मैं एक ऐसे शायर के एक ख़ता से दावत देना चाहूँगा जो जन्नत के रास्ते की तरफ इशारा करता है। हाज़रीन महफ़िल, 2020 हमारे लिए बहुत ही अलमनाक साल साबित हुआ है। कई दानिशवरान मिल्लत, कई उदबा, कई शोरा इस दुनिया से गुज़र गए हैं, जिसमें से एक नाम, बहुत बड़ा नाम, राहत इंदौरी साहब का भी है, जिनका भी विसाल गुज़िश्ता साल हो गया था। उन्हीं के इस ख़ता से मैं नात के लिए दावत देना चाहूँगा। आप भी इसमें शामिल हो जाइए कि वो क्या रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। हाज़रीन महफ़िल, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मदीना पास रहता है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मदीना पास रहता है। अंगूठी दूर रहती है, नगीना पास रहता है। अंगूठी दूर रहती है, नगीना पास रहता है। लगा रखी है लौ सरकार के दरबार से मैंने, लगा रखी है लौ सरकार के दरबार से मैंने। उसी दरबार से जन्नत का जीना पास रहता है, उसी दरबार से जन्नत का जीना पास रहता है। मैं इंतहाई शफ़क़तों के साथ दावत देना चाहूँगा सैयदा उमामा क़ादरी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करें। ये एक बहुत ही उभरती हुई बासलाहियत तालिब इल्म है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात इन बच्चों को दुआओं से नवाजिए ताकि इनका मुस्तक़बल रोशन हो जाए। इससे पहले जिस लड़के ने क़िरात की सआदत हासिल की, वो भी हिफ्ज़ क़ुरान की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला उसका हिफ्ज़ मुकम्मल करे और इन बच्चों का मुस्तक़बल रोशन फरमाएँ। सैयदा उमामा क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उर्दू एकेडमी की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है उम्मती रसूल से जन्नत भरी हुई, है उम्मती रसूल से जन्नत भरी हुई। जन्नत में है रसूल की उम्मत भरी हुई, जन्नत में है रसूल की उम्मत भरी हुई। पाते थे लोग क़ुतबे अहमद से लज़्ज़ती, पाते थे लोग क़ुतबे अहमद से लज़्ज़ती। क्या बात बात में थी हलावत भरी हुई, क्या बात बात में थी हलावत भरी हुई। काबे से मंजिलत में नहीं कम दिले हज़ीं, काबे से मंजिलत में नहीं कम दिले हज़ीं। ख़त्मे रसूल की है जो मोहब्बत भरी हुई, ख़त्मे रसूल की है जो मोहब्बत भरी हुई। तारीक शब में आपने रखा जहाँ कदम, तारीक शब में आपने रखा जहाँ कदम।
नक्श पास वहाँ रोशनी हुई है शाहिदी से कौसर तस्नीम का कलाम है शाहिदी से कौसर तस्नीम का कलाम ये आबरू तमाम है हज़रत की दी हुई ये आबरू तमाम है हज़रत की दी हुई पहुँचूँगा हश्र से चमनिस्तान खुल्द में पहुँचूँगा हश्र से चमनिस्तान खुल्द में इश्क़ रसूल की जो अगर रहबरी हुई इश्क़ रसूल की जो अगर रहबरी हुई आज़ाद पर भी हो निगहे लुत्फ़ या रसूल आज़ाद पर भी हो निगहे लुत्फ़ या रसूल है दिल में आरज़ू शफ़ाअत भरी हुई है दिल में आरज़ू शफ़ाअत भरी हुई है उम्मती रसूल से जन्नत भरी हुई जन्नत में है रसूल की उम्मत भरी हुई। शुक्रिया। नात का नजराना पेश कर रहे थे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात। आज का ये बैनर यौम क़ौमी तालीम 2020 का बैनर, वैसे हर साल का बैनर हमारे दिलो दिमाग पर नक़ूश छोड़ जाता है, लेकिन इस साल का बैनर कुछ ज़्यादा ही जो है ना हमारे जहनों पर तारी है, क्योंकि इस साल उर्दू एकेडमी जद्दा के 2 अकाबिरीन बुनियादी सुतून साबिक़ा सदर सैयद जमालुल्लाह क़ादरी साहब और सरपरस्त आला ग़ुलाम आसिफ़ समदानी साहब 2020 में इस दुनिया से कूच कर गए। उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और उनकी कफ़ालत फ़रमाए, और उर्दू एकेडमी जद्दा की भी कफ़ालत फ़रमाए, रहमरी फ़रमाए, क्योंकि ये हज़रात ने ऐसे नक़ूश छोड़े हैं। और उर्दू एकेडमी जद्दा के अहबाब यकीनन हर शख्स उन लोगों से बड़ा मानूस था, और आज वो यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी याद में आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि कितने अच्छे नक़ूश उन्होंने छोड़े थे, जिसको हमने अपनाया है और उसी राह पर हम चल रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला जारी वो सारी रहेगा, क्योंकि ये पैंडमिक सिचुएशन ऐसी आई थी 2020 की। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं कि वाकई बचना मुश्किल था, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये उसका फ़ज़ल व करम, उसका शुक्र एहसान है। और मैं समझता हूँ इसीलिए हमें बचाया कि उर्दू की खिदमत करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी ज़ुबान है जो तहज़ीब की हिफाजत करती है। हमारी तहज़ीब का असासा इसी ज़बान में मौजूद है। हज़रात, मुख्तलिफ़ गोशों से, मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ व्हाट्सअप ग्रुप्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ हवालों से उर्दू की खिदमत दुनिया भर में की जा रही है। इसी हवाले से मैं जो है ना आज के प्रोग्राम के लिए एक बेहतरीन उर्दू नज़म का इंतख़ाब किया गया है। अज़ीज़ बेलगामी साहब की उर्दू नज़म है, और मैं ये लंबा चौड़ा जो इतना कहने का मकसद यही था कि ये नज़म मैंने उर्दू गुलबन व्हाट्सएप ग्रुप से ली है, क्योंकि अज़ीज़ बिलगामी साहब से मैंने इजाज़त भी ली है पेश करने की, और उर्दू गुलबन के सदर मोहतरम मेहताब खदर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी इजाज़त ले रहा हूँ कि ये उर्दू की नज़म यहाँ पर पेश की जाए। कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ हवालों से लोग उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, और हर एक का ज़ाविये नज़र मुख्तलिफ़ होता है। मैं 4 मिसरों में पेश करना चाहूँगा कि किस पर इस शायर ने फोकस किया है, क्योंकि यहाँ ये तलबा का जो है ना जलसा है, ये यौम क़ौमी तालीम है, तो हमारी मुखातिबत ज़्यादातर तलबा से होती है। तो मैं आप तमाम से जो है ना मुल्तमिस हूँ कि तवज्जो फ़रमाएँ। कहा कि न उर्दू महफ़िलें सारे ज़माने में सजाने से, न उर्दू महफ़िलें सारे ज़माने में
سجانے سے، نہ سرکاری تعاون سے کتابیں چھپانے سے، نہ سرکاری تعاون سے کتابیں چھپانے سے، نہ فلمی گیت سننے سے، نہ غزلیں گنگنانے سے، نہ فلمی گیت سننے سے، نہ غزلیں گنگنانے سے، رہے گی زندہ اردو بچوں کو اردو پڑھانے سے، رہے گی زندہ اردو بچوں کو اردو پڑھانے سے۔ تو یہ اردو نظم پیش کرنے کے لیے میں عبد الرحمن آصف قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ نظم پیش کریں، جو شاعر کا نام ہے عزیز بیلگامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین ہند ہی اردو زباں کا مسکن ہے، زمین ہند ہی اردو زباں کا مسکن ہے، زمین ہند ہی اردو زباں کا مسکن ہے۔ جو سچ کہوں تو میرے ملک کا یہی دھن ہے، جو سچ کہوں تو میرے ملک کا یہی دھن ہے۔ جہاں کو امن و امان کا پیام دیتی ہے، جہاں کو امن و امان کا پیام دیتی ہے، یہ بے زباں کو بھی ذوق کلام دیتی ہے، یہ بے زباں کو بھی ذوق کلام دیتی ہے۔ دہن میں نطق کیے دل نواز ساتھی ہے، دہن میں نطق کیے دل نواز ساتھی ہے، کہ جیسے نغمہ دلکش کا ساز ساتھی ہے، کہ جیسے نغمہ دلکش کا ساز ساتھی ہے۔ غزل سے پیار ہے اس کو ہے عشق نظم سے بھی، غزل سے پیار ہے اس کو ہے عشق نظم سے بھی، تعلق اس کا ہے خلوت سے اور بزم سے بھی، تعلق اس کا ہے خلوت سے اور بزم سے بھی۔ وفا کو اپنے لیے سر کا تاج کرتی ہے، وفا کو اپنے لیے سر کا تاج کرتی ہے، دماغ پر نہیں ہے دل پہ راج کرتی ہے، دماغ پر نہیں یہ دل پہ راج کرتی ہے۔ دل و نگاہ یہ انسان کی پھیر لیتی ہے، دل و نگاہ یہ انسان کی پھیر لیتی ہے، ہر ایک رخ پہ تبسم بکھیر دیتی ہے، ہر ایک رخ پہ تبسم بکھیر دیتی ہے۔ عزیز چونکہ یہ دنیا ہے پیار کی بھوکھی، عزیز چونکہ یہ دنیا ہے پیار کی بھوکھی، ہے دھوم سارے جہاں میں زبان اردو کی، ہے دھوم سارے جہاں میں،
ہے دھوم سارے جہاں میں زبان اردو کی، زمین ہند ہی اردو زباں کا مسکن ہے، جو سچ کہوں تو میرے ملک کا یہی دھن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آج کی جو محفل ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ یوم قومی تعلیم کے عنوان سے ہے، اور یہ منسوب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے، اور اردو اکیڈمی جدہ گزشتہ 20 سال سے یوم قومی تعلیم منا رہی ہے، اور اردو اکیڈمی جدہ کو اس بات کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ یوم قومی تعلیم حکومتی سطح پر جو منظور ہوا، جس کا جیو نکلا، اس کا صحرا بھی اردو اکیڈمی جدہ کے سر جاتا ہے، ورنہ اردو اکیڈمی جدہ نے صرف اکیلے ہی جو ہے نا اس سفر پر نکلے تھے، لیکن بات کو سید جمال اللہ قادری اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام اراکین اردو اکیڈمی جدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے۔ سلامت پر مجھے یاد آیا، جب سے یہاں پر اردو اکیڈمی جدہ کے صدر محترم محمد عبدالسلام صاحب سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو مجھے بولنے میں بڑا جو ہے نا تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ تھوڑے نورانی چہرے اور سامنے اگر آ جائیں تو گفتگو میں مزہ بھی آ جائے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں صدر محترم محمد حافظ محمد عبدالسلام صاحب سے کہ وہ سامنے کی نشست پر تشریف لائیں تاکہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تب تک کے لیے ہم خاموش رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے حساب سے ہم وتھ ان دا ٹائم چل رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اہل علم و دانش بھی تشریف فرما ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور گفتگو کا آغاز ہم سب سے، جو آج کے اس جلسے کا آغاز قرآن کریم سے ہوا ہے، وہیں سے ہم اپنی گفتگو کا اصل آغاز کرتے ہیں، کیونکہ تمام علوم کا مرکز اور محور اور بنیاد کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے، وہیں سے سارے علوم نکلتے ہیں بشرطے کہ نظر چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علم القلم، کہ ہم نے بالقلم، کہ ہم نے قلم سے علم سکھایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قلم جو ہے نا علم کے حصول کا ذریعہ ہے، چاہے کہ دیگر اور بھی ذرائع ہیں علم کے حصول کے، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ قلم جو ہے نا علم کے حصول کا ذریعہ بنا ہے ہمارے۔ اب میں اس قلم کی جو ہے نا تشریح اور توضیح اختصار کے ساتھ آپ کو کرنا چاہوں گا۔ ہم سب نے قلم دیکھا ہے، ہم قلم استعمال کرتے ہیں، پھر ایک بار آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قلم ہوتا کیسے ہے۔ ایک بیرل ہوتا ہے اور سامنے جو ہے نا نب ہوتی ہے، جو بالکل نوک سی جو ہے نا کیفیت رہتی ہے اس کی، اس طریقے کا قلم ہوتا ہے۔ تو قلم علم کا ذریعہ ہے۔ اب آپ ہندوستان کے عروج پر غور کیجئے گا، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت کی حالت پر غور کیجئے گا۔ جب ہم کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل صرف بنیاد کے رکھنے میں ہی آتی ہے۔ بنیاد جب مضبوط ہو تو باقی عمارت آپ جیسے چاہے، جس ڈھنگ سے چاہے آپ بنا لیں۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو کیسی سے کیسی بھی عمارت آپ بنا لیں، ٹھہرنے کی گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ بہت جلد گر جاتی ہے، اور عمارت کی خوبصورتی اس کی بنیاد پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو بنیاد ایسی مضبوط مولانا ابوالکلام آزاد نے علم کی ہندوستان میں ڈالی، اور آج ہندوستان دنیا کے معروف ترین، مشہور ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا سائنس ٹیکنالوجی کی بات لے لیجئے، یا کسی بھی شعبہ حیات میں جو ہے نا کی بات آپ لے لیجئے، ہندوستان ٹاپ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مرہون منت ہے، یہ صدقہ و طفیل ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، جو علمی اسٹرکچر اتنا اسٹرانگ انہوں نے بنایا تھا، اس نقوش پر چل کر آج بھی ہندوستان ترقی کر رہا ہے۔ حاضرین محفل، میں اشارہ ایک طرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں یا ہندوستان کی ترقی میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تمہارا رہا ہے اور آج بھی تمہارا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم تو تاج محل کی، لال قلعے کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تالیاں مارنا ہے خوشی سے ماری آپ، تاکہ میرا بھی بولنے کا جو ہے نا ٹیمپو زیادہ بڑھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مارتے مارتے آپ لوگ رک گئے، تو اس لیے کہ تاج محل اور لال قلعے کی تو بات ہم کرتے ہیں، ناز ہے جن پر وہ نشانی ہم ہیں، لال قلعے اور تاج محل کے بانی ہم ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں،
لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ جو آج ہندوستان ترقی کر رہا ہے وہ کس بنیادوں پر کر رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف تعلیمی ڈھانچہ مضبوط ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے، اور وہ تعلیمی ڈھانچہ مرہون منت ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اور یہ نام نہیں لیتے، لیکن ہم یہ نام لینا ضروری ہے، اس لیے یوم قومی تعلیم ہم مناتے ہیں تاکہ بچوں کو اس کا علم ہو جائے۔ تو آپ اس پین پر غور کریں کہ یہ علم کی ایک نشانی ہے، اور علم کے جو ہے نا بے شمار سمندر مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو عطا کر دیے۔ اور جب ہندوستان، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جب ہندوستان ایک گلستان بن گیا، ہندوستان جب گلستان بن گیا تو یقین مانیے آپ، گلستان جب بنتا ہے تو بھونرے منڈلاتے ہیں، گل کے اوپر بھونروں کا منڈلانا یہ ایک فطری بات ہے۔ تو ہندوستان کی ترقی پر ہندوستان کو دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر عبدالکلام نے میزائل تیار کی، میزائل بنایا نا، ملک کی حفاظت کے لیے بنایا، وہ بھی قلم جیسا ہی ہوتا ہے میزائل۔ میں اسی لیے آپ کو قلم بتایا کہ یہ ابتدا بھی ہمارے لوگوں نے کی ہے، ترقی بھی ہمارے لوگوں نے دی ہے، پھر اس کی حفاظت بھی جو ہے نا ہم ہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی حوالے سے اس پر پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے ملک کے لیے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، یہ حصہ ہم اپنے بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کوالیفائنگ راؤنڈز میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس قدر بہترین انداز سے بچوں نے پرفارم کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے لڑکیوں کی تقریریں ہوں گی، اس کے بعد لڑکوں کی تقریریں ہوں گی، پھر اس کے بعد تمثیلی مشاعرہ ہوگا۔ تو اس قدر بہترین پرفارم کیا ہے ان لوگوں نے، باوجود ان تمام چیزوں کے اردو اکیڈمی جو ہے نا یہی سمجھتی ہے اور یہ کہتی بھی ہے کہ مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کیے گزرے جدھر سے ہم۔ یہ ایک اردو اکیڈمی کا کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ دعائیں دیجئے، اس طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا۔ تو آج کا پہلا سیگمنٹ اردو تقریری مقابلہ جس کی نظامت کریں گے، اچھا میں تھوڑا سا جج صاحبان کا جو ہے نا تعارف بھی کرا دوں، کیونکہ ادھر لیفٹ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمارے چیف جج ٹی ایم محمد عبدالسمیع صاحب کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ اور ان کے ساتھ ٹی ایم سید ناصر خورشید صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو ججز کا پینل ہے، یہ پورا پینل اور اس کے سارے کام، ساری ذمہ داریاں یہ دو ہی حضرات سنبھالتے ہیں، اس پہ ہم مداخلت نہیں کرتے، کس کو لانا، کس کو کہاں رکھنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں یہی دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ٹی ایم سمیع صاحب ہیں اور ناصر صاحب ہیں، تو یہ انگلش ٹوسٹ ماسٹرز کے ماسٹرز ہیں یہ لوگ، لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے کہ اظہار اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب دنیا میں سب سے پہلا کلب ہے جو جدہ میں ان لوگوں نے قائم کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرات، اور ان کے بازو میں جج آج کے مقابلے کے بیٹھے ہیں ٹی ایم سراج صاحب، اور یقیناً یہاں اسٹیج پر روشنی کم ہے، تو جب کبھی بھی کم محسوس ہوتی ہے تو ہم سراج صاحب کو دیکھ لیتے ہیں، تو تھوڑی روشنی اس چراغ سے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ آپ ٹوسٹ ماسٹرز یہ اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں، لائف اسکلز کی ٹریننگ دیتے ہیں، یہ ایک پارٹ ہے۔ میں آل اوور ٹوسٹ ماسٹرز کا کیا فنکشن ہے اس کے لیے بھی ایک جملہ کہوں گا۔ اور پھر ہمارے ڈاکٹر یامین الدین خواجہ یامین الدین صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ طائف سے یہاں پر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ وہ پربہار علاقے سے یہاں پر کیوں آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہار تو اردو کی یہاں پر ہے بھائی، وہاں کہاں ہے، ہمیں تو یہ بہار چاہیے۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کو اردو سے کیا شغف ہے۔ تو کئی جو ہے نا پرسکرائب جب کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کیا پرسکرائب کرتے ہیں، ڈائبٹیز کے ڈاکٹر ہیں آپ، کیا پرسکرائب کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس نے صبح میر کے 2 شعر، شام میں غالب کے 2 شعر پرسکرائب کرتا ہوں، اس طریقے سے میرا کام چلتا ہے۔ اور آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں ساحل منور پاشا ساحل تیما پوری صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اردو ایک سادہ مزاج زبان کا نام ہے اور اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اگر اس کی مثال اور اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو ساحل تیما پوری صاحب کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انتہائی الفاظ کا ذخیرہ ہے، مفاہیم کا سمندر ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہیں، حسب استطاعت ہم اپنے موتی نکال سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، اور جب کبھی بھی شعر کہتے ہیں تو یقین جانیے آپ کہ وہ خیر
تمثیلی کے حوالے سے غزل کی اور اس کی چیزیں آئیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ کلام ایسا ہو کہ انسان کا ذہن منتشر نہ ہو. یہ کلام کمال کا ہے. یہاں پر شہریار صاحب بھی بیٹھے ہیں, بیلن نظام آبادی صاحب بھی بیٹھے ہیں. ان تمام حضرات کے سامنے میں سمجھتا ہوں جرت کر رہا ہوں ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے کی کہ یہ جو کلام ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کو منتشر نہ کرے, وہ کلام ہوتا ہے. تو یہ وہ کلام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اور آپ حضرات ٹوسٹ ماسٹرز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. ہمارے مجیب احمد صاحب, یہ بھی بات میں نے اس سے پہلے کہی ہے کہ ہمیشہ ہر شخص وقت کے حالات پر رہتا ہے, لیکن آج وقت ان کے ہاتھ میں ہے. یہ وقت دکھاتے ہیں کہ بچے کون کون کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے کچھ نہیں کہا نا ان سے بات کی, لیکن وہ مسکرا رہے ہیں. یہ ایک ان کی صفت ہے. یہ مجیب احمد صاحب ہیں. معین صاحب بھی آنے والے تھے, نہیں ہیں, آنے والے ہیں. معین صاحب ویسے ہی مددگار کو کہتے ہیں, تو آپ کے جو ہے نا معاون رہیں گے. وہ بھی ایک ٹوسٹ ماسٹر ہیں. ٹوسٹ ماسٹرز حضرات کی یہ خوبی ہے کہ ویل ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں یہ, اور جو بات ہے وہ بالکل سچ اس کو سچ کو سچ کہتے ہیں, غلط کو غلط کہتے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ٹوسٹ ماسٹرز کرتا ہے کیا, میں ہمیشہ بولتا ہوں ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں. بہت ساروں کو اپنی خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم میں کیا خوبیاں ہیں, لیکن یہ حضرات کو پتہ رہتا ہے کہ کس میں کیا خوبی ہے. تو ان خوبیوں کو یہ ٹوسٹ کر کے باہر نکالتے ہیں, تبھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. کیسی کیسی تقریریں کرتے ہیں, سمجھے آپ. یہ حضرات کا جو ہے نا ایک تعارف ہے. اتنی محنت, منہ خشک ہو رہا ہے میرا, اتنی محنت میں صحیح بول رہا ہوں, یہ بچیوں کے واسطے, یہ بچوں کے واسطے کر رہے ہیں میرے. پلیز آپ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور آپ حضرات کی خدمت کرتے رہیں. تو یہ تو تھا ایک مختصر تھا تعارف جج حضرات کا. ایک جج آنے والے ہیں, تو ان کے سامنے ہی تھوڑا ان کا بھی تعارف کر دیں گے. جب آئیں گے تو وہ بھی ذرا خوش ہو جائیں گے, تو ہم بھی, ہمارا بھی کام چلتے رہے گا. تو حاضرین محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو جو ہے نا, آج کا یہ جو گرلز اور بوائز کا جو اسپیچ کنٹیسٹ ہے, اس کے آپ تمام کو تو پتہ ہی ہے کہ اس سے کیا رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں. مختصر یہ کہ 3 منٹ ضروری ہیں کوالیفائی ہونے کے لیے. جب آپ کوالیفائی ہو جائیں گے تو 3 منٹ پر گرین بتی جلا دیں گے, تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کوالیفائی ہو گئے ہیں. 4 منٹ جب ہو جائیں گے تو پھر یہ امبر بتی جلا دی جائے گی کہ آپ کے تقریر کے 4 منٹ ہو چکے ہیں. 6 منٹ 5 منٹ جب ہو جائیں گے تو یہ ریڈ بتی جلا دی جائے گی کہ اب 5 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی تقریر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. 3 منٹ کوالیفائی کے لیے منیمم ہے, اور میکسیمم 5 منٹس ہیں تقریر کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد 30 سیکنڈز کا ٹائم جو ہے نا دیا جاتا ہے, تاکہ آپ اپنی تقریر کو ریپ اپ کر لیں, ختم کر دیں. تو اس 30 سیکنڈز میں آپ کو اپنی تقریر ختم کرنی ہوگی. 5 منٹس کے بعد وہ ریڈ لائٹ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 30 سیکنڈز کے بعد شاید بند ہو جائے تو میں تقریر ختم کروں گا یا کروں گی, نہیں, یہ جلتا رہے گا. تو آپ 30 سیکنڈز کے اندر کوالیفائی ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اس میں جو ہے نا تقریری بالغی کے لیے جو ہے نا 20 پوائنٹس, یعنی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے لیے 20 پوائنٹ رکھے گئے ہیں. اہلیت و استعداد افیکٹونیس کے لیے 15 پوائنٹس رکھے گئے ہیں. تقریر کی قدر و قیمت یعنی اسپیچ ویلیو کے لیے 15 منٹس رکھے گئے ہیں. ظاہری وضع و خطا کے لیے 10 منٹ رکھے گئے ہیں, یعنی فزیکل اپیئرنس. آواز وائس کے لیے 10 منٹس رکھے گئے ہیں. اسلوب و انداز کے لیے وائس کے لیے پوائنٹس, ہاں, اسلوب و انداز 10 پوائنٹس رکھے گئے ہیں. 100 میں پوائنٹس رکھیں یا فیصد رکھیں, بازی کی تھی, کیونکہ میں ہمیشہ ہمارے بار بار یاد آ رہی ہے اس سے جمال بھائی کی یہ وضع, میں بولا نا کہ انہی کے نقوش پر ہم چل رہے ہیں, تو یہ وضع بھی جو ہے نا انہی کی کری ہوئی تھی 10% 20%, تو میں اسی رو میں جو ہے نا پڑھ رہا تھا. آواز کے جو ہے نا 10 پوائنٹس رکھے گئے ہیں وائس. اسلوب و انداز کے 10 پوائنٹس رکھے گئے ہیں. مینر, موزونیت 10 یعنی اپروپریٹنس, درستگی کریکٹنس کے 10 پوائنٹس رکھے گئے ہیں اس طریقے سے. اور یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں, یہ ان کا ابھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ جو فیر جو چیزیں ہیں وہی کرتے ہیں. یہاں پہ نہ اسکول ان کو پتہ ہے, نہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سے, اور نہ یہ جج صاحبان جانتے ہیں کہ آپ کون سے اسکول سے ہیں. اور اس کے اندر میل فیمیل کا کوئی بھید بھاؤ کا مسئلہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کی ایک اور خاص بات کیا ہے معلوم, یہاں پر جس کو جانتے ہیں ان کو بھی یہ بالکل جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا کر دیتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی جانتے ہی نہیں ہے, یعنی بالکل اس انداز سے جو ہے نا اپنا یہ وہ کرتے ہیں. اور حاضرین محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. پتہ نہیں میرا پیپر کہاں چلے گا. اور میں کوالیفائنگ میں بھی یہ بات بتایا تھا کہ یہ
2020 جو ہے نا یہ خواتین کا سال ہے. ویسے ساری صدی انہی کی ہے لیکن خواتین کا سال رہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں سے بھی انقلاب اٹھا ہے اس میں صفِ اول پر خواتین رہی ہیں. جس کا آغاز شاہین باغ سے ہوا تھا اور اب تک ٹریکٹر پہ بھی چل رہا ہے کہ 26 جنوری کو بھی جو ہے نا اور اس سے پہلے بھی خواتین جو ہے نا ٹریکٹر کا جلوس نکالنے والی ہیں. تو اسی حوالے سے میں ان شاہینوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ کہا کہ شاہینوں کی سی اڑان بھریں گے ہم. ان کا عزم اور حوصلہ دیکھیے جو شاہین باغ کے بعد سے بالکل منظر عام پہ آ گیا ہے. کہا ہے شاہینوں کی سی اڑان بھریں گے ہم, سارا عالم جان لے گا ہم میں ہے کتنا دم. سارا عالم جان لے گا ہم میں ہے کتنا دم. اور یہ کنٹیسٹ کی یعنی اس پروگرام کی نظامت کے لیے میں ایک ایسے ہم نوجوان طالب علم کا انتخاب کرے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ مقصد یہی رہتا ہے کہ نسل نو کو آگے بڑھائیں, ان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر ہیں ان کو باہر نکالیں تاکہ اس کی چمک سے وہ خود بھی اپنا راستہ طے کریں اور اوروں کو بھی اپنا راستہ دکھائیں. تو میں دعوت دیتا ہوں سید نبی الدین سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. ان کا بھی تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے. دکن کے مشہور شاعر حلیم بابر صاحب کے پوترے ہیں. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اردو سم ہاؤ زندہ رہے اور جو اردو گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی اپنے اس مدرسے سے دور نہ ہوں. یہی وجہ کہ ہم بچوں کو اٹیچ کر کے رکھتے ہیں. سید نبی الدین آپ کی تالیوں کی گونج میں. سب سے پہلے تو میں یہاں کے سبھی اردو کنٹیسٹنٹس کو یہاں پہ بلانا چاہوں گا. گرلز شمسیہ نورین, زہرا محمد آصف, سیدہ امامہ خادری. ایک بار پھر سے دہراتا ہوں, شمسیہ نورین, زہرا محمد آصف, سیدہ امامہ خادری, بشرا کریم صدیقی. عائشہ توفیق سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور تشریف رکھے. دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب جب میں بول رہا ہوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. یہاں پہ بیٹھے سبھی جج صاحبان, خواتین اور حضرات کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس شاندار اردو تقریری مقابلے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے شریک مقابلے کو بلانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے بشرا کریم صدیقی اور ان کا عنوان ہے اردو زبان کی موجودہ صورتحال اور اس کو کیسے کرے ہم بحال. بشرا کریم صدیقی اور ان کا عنوان ہے اردو زبان کی موجودہ صورتحال اور اس کو کیسے کرے ہم بحال. اہل دانش کی رہی جب تک نظر ہر لفظ پر, اہل دانش کی رہی جب تک نظر ہر لفظ پر, اپنی اپنی جگہ قائم رہے زیر و زبر. جب ادھورے علم کا اردو پہ قبضہ ہو گیا, مدرسہ جس کا تلفظ تھا مدرسہ ہو گیا. جب زباں سے ان پڑھوں کی آشنائی ہو گئی, جس کو کہتے تھے دوا وہ بھی دوائی ہو گئی. مطمئن ہے اچھے اچھے ختم کو کہہ کر ختم, نرم کو کہہ کر نرم اور گرم کو کہہ کر گرم. ہے وقار اور لوگ کہتے ہیں جو اس کو وقار, ایسے لوگوں سے بھی اردو ہو رہی ہے شرمسار. السلام علیکم سامعین اکرام. اردو ہمارا فخر, ہمارا غرور, ہمارا وقار ہوا کرتی تھی. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہماری ترجیحات بدلتی چلی گئیں. آج 2021 کی روشن صبح دیکھتے ہوئے میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا واقعی اردو ہماری اپنی زبان ہے؟ اردو زبان کی موجودہ صورتحال اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے جب مدرسہ کو اسکول بنا دیا گیا, مگر انگریزی زبان کی اصطلاح دوران تعلیم استعمال نہیں کی جاتی تھی. صرف چند انگریزی کے الفاظ ہی مستعمل تھے, جیسے ہیڈ ماسٹر, فیس, فیل اور پاس. پھر استاد کو ٹیچر کہا جانے لگا اور طالب علم اسٹوڈنٹس بن گئے. پھر عام بول چال میں جس غیر محسوس طریقے سے
اردو کا زوال شروع ہوا ہے وہ اب تک جاری ہے. پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی. ریاضی میتھ بن گیا، اسلامیات اسلامک سٹڈیز بن گئیں. لیکن صرف تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے؟ ہمارے اپنے گھروں میں اردو کو ایک یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے. خوابگاہ کو بیڈ روم اور باورچی خانے کو کچن کا نام دے دیا گیا. مہمان خانہ یا بیٹھک کو ڈرائنگ روم کہنے میں فخر محسوس کیا جانے لگا. ابو جان یا ابا جی جیسا پیار اور ادب سے بھرپور تخاطب دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف پاپا یا ڈیڈی کی گردان ہونے لگی. سب سے زیادہ نقصان تو رشتوں کی پہچان کو ہوا ہے. چچا چچی، تایا تائی، ماموں ممانی سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں بدل گئے. کس اور کہاں کا رونا رویا جائے؟ یہ ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہم انگریزی میں اردو لکھتے ہیں. ہم بولتے تو اردو ہے مگر انگریزی انداز یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے ہیں. اردو زبان کی بدحالی کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حد المقدور حصہ لیا ہے. اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے متاثر ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. زبان کو روزمرہ کے کام کاج میں محدود رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان کا لکھنا پڑھنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. زبانیں سرکاری سرپرستی کی محتاج نہیں ہوتی. زبان اور ثقافت کا تحفظ ہمارا اپنا فریضہ ہوتا ہے، اور اپنے فریضے سے پہلو تہی کرتے ہوئے اور سیاستدانوں سے سرپرستی کی توقع کرنا گویا خود زبان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے ہمیں خود کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اس تبدیلی کا آغاز ہمیں اپنے گھروں سے کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو اردو لکھنے پڑھنے کے لائق نہیں بنائیں گے، تب تک اردو کے روشن مستقبل کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی. الغرض ملک میں جہاں جہاں اردو کو دوسری زبان کا درجہ فراہم کیا گیا ہے وہاں تمام دفتری امور اردو میں انجام دیں. اردو کے استعمال کو کثر شان تصور نہ کریں. آپ کی کوشش اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ آگے آنے والی نسلوں میں اردو زبان سے لگاؤ، محبت اور الفت کو فروغ دیا جائے. اگر ہم ان سب تجویزوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اردو زبان ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید رہے گی. کیا ہوا ہم کو اگر 2-4 موجیں چھو گئیں؟ کیا ہوا ہم کو اگر 2-4 موجیں چھو گئیں؟ ہم نے بدلا ہے نہ جانے کتنے طوفانوں کا رخ. شکریہ. 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے تاکہ وہ بیلٹ فل کر سکے. تیس سیکنڈز ہو چکے ہیں. اس بیچ محترمہ ٹی ایم امرینا خیسر صاحبہ کی آمد ہوئی ہے. آپ بھی ججز کے پینل میں ہیں. حاضرین محفل، جرنلزم ایک ایسی چیز ہے، یعنی بہت ہی ٹف چیز ہے. بلکہ جرنلزم یا صحافت کی اگر تعریف 2 لفظوں میں کروں، صحافت صداقت کی آئینہ دار ہوتی ہے. کیا صاحب صحیح بول رہا ہوں؟ صحافت صداقت کی آئینہ دار ہوتی ہے. اب اس آئینے میں یہ کیا دیکھتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اپنی تقریریں بھی دیکھتی ہیں، یہ اپنی کالم نگاری بھی دیکھتی ہیں، یہ اپنا فیس بک پر جو آپ سوشل کام ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ ٹوسٹ ماسٹرز کلبز کو بھی دیکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے آنے والی نسل کو بھی سنوارتی ہیں. ایک خاتون کے لیے یہ تمام کام یقیناً قابل ستائش ہیں. استقبال کیجیے گا امرینا صاحبہ کا. پروگرام کو کنٹینیو کیا جائے. اب میں ہمارے دوسرے شریک مقابلے کو بلانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے عائشہ توفیق اور ان کا عنوان ہے آزادی ہند اور تحریک ریشمی رومال. عائشہ توفیق اور ان کا عنوان ہے آزادی ہند اور تحریک ریشمی رومال. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام ججز، معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ यूं ही दूर हो ना सकी सबकी जुल्मतें, कुछ यूं ही दूर हो ना सकी सबकी जुल्मतें, लाखों नुजूम दफन हुए तब सहर हुई। सामाइन हजरात, आज़ादी की तारीख को 1947 से शुरू करना ये गलती सियासतदान कर सकते हैं, हम ये गलती नहीं कर सकते। हम जंग आज़ादी की तारीख शुरू करते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जहन साजी का काम शुरू किया। शाह वलीउल्लाह के इंतकाल के बाद ये जज्बा विरासत में अपने बेटों को दिया। इस मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले शाह वलीउल्लाह दहलवी के बेटे शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। 1857 के जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को इस बात का यकीन हो गया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान बेदार हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को मुसलमानों से छीना था। ऐसा मंसूबा बनाया गया कि तमाम मदारिस पर खुफल लगा दिए गए, दरसगाहें मुनहदिम कर दी गई, कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे नजरे आतिश कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम दीन की गर्दन न लटकी हो। खून जिगर से सेंचा है हमने इस चमन को, बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। सामाइन हजरात, पहले जंग अजीम के बाद इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेज़ों के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक मंजरे आम पर आई। रेशमी रुमाल तहरीक थी क्या? इस तहरीक के सरपरस्त मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और बेशुमार उलमाए किराम इस तहरीक में शामिल थे। रेशमी रुमाल की तारीख ये है कि अफगानिस्तान, हिजाज, तुर्क जहाँ खिलाफत उस्मानिया कायम थी, वहाँ से मुसलमानों के लिए मदद हासिल करना, जिन पर हुकूमत बरतानिया का कब्जा था। अंग्रेज़ों पर खिलाफत उस्मानिया का खौफ था। मौलाना शेखुल हिंद ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेज दिया और खुद हिजाज और तुर्क चले गए। उस ज़माने में मुरासिलत का कोई ज़रिया नहीं था और एक दूसरे को खबर करना भी ज़रूरी था। अब जो ये खबर चली रेशमी कपड़े पर चली, जिसका रंग जर्द बताया जाता है। हैरत की बात यह है कि ब्रिटिश के खिलाफ 50-60 सालों में इल्म ना हो सका कि एशियाई पैमाने पर कितना बड़ा काम हो रहा है। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ ये एक ऐसी मुहिम थी जिसके जिहाद के प्लानिंग में अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे शामिल थे। सामाइन हजरात, तारीख हमें बताती है शाह मुहद्दिस दहलवी के फतवे जिहाद ने पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ आग लगा दी। 1747 की बगावत का खून का मंजर हो या जलियांवाले बाग का सानहा, तहरीक के खिलाफत का जोश और जुनून हो या तहरीक रेशमी रुमाल की आंधी, इन तमाम तहरीकों की पेश खदमियों की क़ियादत खिरखा पोश उलमाए किराम ने की। सामाइन हजरात, इस मुल्क की आज़ादी के मंजिल पर ऐसे ही नहीं पहुँचे। आज़ादी के मंजिल पर पहुँचने के लिए खून के दरिया बहाए, क़ैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, काला पानी की आजमाइश का सामना किया, तख्तेदार पर चढ़ाए गए, जायदादें जब्त की गईं। 200 साल की ये तारीख खून से रंगीन तारीख है। अल्लाह अकबर। सामाइन हजरात, इस मुल्क की आज़ादी के राह में जब भी आजमाइशों ने दावत दी, कभी मुसलमानों ने कदम पीछे नहीं हटाया, बल्कि सीना तान कर शायर की ज़बानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है, खींच कर लाई है सबको खत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे खातिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तारीख का ये रोशन बाब अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि अर्ज़ वतन की किसी भी जगह की मिट्टी उठाकर सूंघेंगे तो उसमें हमारे आबा व अजदाद के खून की खुशबू मिलेगी। मैं उर्दू अकेडमी जिद्दा की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस उन्वान पर इजहार ख्याल का मौका दिया, ताकि हमारे नए नस्लें भी हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद करें
کیونکہ اس ملک میں تاریخ کے بنانے والوں کی اور تاریخ کے مسخ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں. کسی تاریخ کے بدلنے والے کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے ماضی سے کھیل سکے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتی ہوں. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن تمہارا نہیں ہمارا ہے. شکریہ. 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر صدر مجلس اردو اکیڈمی کے عہدیداران اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. معزز سامعین، مجلس بر صغیر کے آزادی فرد واحد کی کاوشوں کا ثمر نہیں بلکہ ایک طویل کٹھن مرحلے اور بے شمار سپاہیوں اور غازیوں کے خون سے رقم کی گئی ہے. ان تمام حب وطنوں اور جاں فروشوں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کا اہم کردار. جناب صدر علی وقار، آزادی کے اس تغدوں میں کسی خاص مذہب کا فرقے یا گروہ تخصیص ممکن نہیں، بلکہ یہ کہنا پھر غیر موزوں نہ ہوگا کہ ہر مذہب کے ہر ایک فرد نے مل کر متحدہ طور پر آزادی حاصل کی. آزادی میں حصہ لینے والوں کی تعداد 95,300 تھی، جن میں سے اکثریات مسلم مجاہدین کی تھی، کیونکہ دین اسلام ہمیں آزادی اور خود مختاری کا درس دیتا ہے. توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرنے کے بعد ہم وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی غلامی برداشت کر ہی نہیں سکتے. یعنی جذبہ حمیت برطانوی تسلط کے خلاف برسر پیکار ہوا. اس جنگ آزادی میں اہم سپہ سالاروں اور جاں فروشوں میں حیدر علی، شیر بنگال ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، خان عبدالغفار خان، سراج الدولہ، رفیع احمد کھدوائی، ڈاکٹر مغفور احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے قابل رشک شخصیات سہر فہرست ہیں. جناب علی وقار اور محبان آزادی، چاہے حیدر علی کی مسوری راکٹ سے ہو یا پھر جنگ حکمت عملی ٹیپو سلطان کی 20 سالہ جنگ فتح، سراج الدولہ کی برطانوی فوج پر فوقیت، بخت خان کی گھڑسوار فوج کی بدتری ہو یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی بے باک صحافت ہو، ان تمام ہندوستانیوں نے مل کر اس وقت کی سپر پاور یعنی برطانوی حکومت کو یہ باور کروا دیا کہ ہندوستان کوئی ترنی والا نہیں جسے آسانی سے اپنے قبضے میں رکھا جا سکے، بلکہ اس وقت کے ادیبوں اور شاعروں نے مل کر ان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی. بقول شاعر، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اس مختصر وقت میں ان تمام مجاہدین کی کاوشوں کا احاطہ کرنا ممکن تو نہیں، پر میں آپ کے سامنے ان چیدہ شخصیات کا کاوشوں کا مختصر اعادہ کرتی ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے جہاں الہلال اور البلاغ کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا تو دوسری طرف مسلم قومیت کے تشخص کو اجاگر کیا. نہ صرف یہ بلکہ آزادی کے بعد اپنی وزیر تعلیم کی حیثیت سے تعلیم کے ہر میدان میں نئی نسل کے لیے تاریخ رقم کی. خان عبدالغفار خان نے شمال مغربی سرحد صوبے میں خدائی خدمتگار تحریک کے ذریعے برطانوی حکومت کو ناک و چنے چبوا دیے، جن کی وجہ سے انہیں فرنٹیئر گاندھی کے خطاب سے نوازا گیا. پنڈت رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کو کاکوری ٹرین ڈکیتی کے الزام میں 19 دسمبر 1927 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کیونکہ وہ برطانوی حکومت سے 300 سال سے لوٹی ہوئی رقم واپس بر صغیر کو دلانا چاہتے تھے. ٹیپو سلطان شیر میسور نے 21 سال کی عمر میں برطانوی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس 4 مئی 1799 تک بھی برطانوی حکومت کے خلاف برسر پیکار رہے. انہوں نے اپنی کال گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے کو سچ کر دکھایا. جناب علی وقار ان تمام مجاہدین کے علاوہ مولانا مظہر الحق، پیر علی، بخت خان، ڈاکٹر ذاکر حسین اور اللہ بخت سومرو جیسے انمول بیش بہا نادر موتی ہیں، جن کی کاوشوں اور قربانیوں کے سبب سے آج ہم آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارا فرض اولین ہے
کہ ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کریں اور اپنی نئی نسل کو ان کی کاوشوں سے روشناس کروائیں۔ اب میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی کہ دل سے نکلے گھی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ جے ہند۔ اب میں ہمارے اگلے شریکی مقابلے کو بلانے جانے سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا، تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا۔ اسی کے ساتھ ہم ہمارے اگلے شریک مقابلے کو بلانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے زہرا محمد آصف اور ان کا عنوان ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور اردو کی خدمات۔ زہرا محمد آصف اور ان کا عنوان ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور اردو کی خدمات۔ دولت کی تمنا ہے نہ انعام کا لالچ، دولت کی تمنا ہے نہ انعام کا لالچ، بس کام کیے جاتے ہیں اخلاص و وفا سے۔ قابل صدر احترام کونسل جنرل آف انڈیا، منصف صاحبان، اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور اردو کے خدمات۔ ایک طرف اتنا وسیع موضوع اور دوسری جانب وقت کی پابندی، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ سمندر کو کوزے میں سماؤں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی مذاہب کو ماننے والے اور کئی زبانیں بولنے والوں کا بسیرا ہے۔ ایسی ہی ایک معیاری زبان ہے اردو۔ تقریباً 1 صدی کم ہے اردو کے عمدہ شاعر داغ دہلوی نے اردو کی عظمت اور اس کی شہرت اس طرح خیال تحسین پیش کیا تھا: اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ داغ دہلوی کا یہ خواب آج ہندوستان کے تاریخی شہر حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی شکل میں شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اردو یونیورسٹی اسی زبان کی نمائندگی کرتی ہے جس نے آزادی کے متوالوں کو انقلاب زندہ آباد کا نعرہ دیا، اور ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ ادارہ اس مجاہد آزادی کے نام پر منسوب ہے جن کی شعلہ بیانی، زبان دانی اور دور اندیشی آزاد ہندوستان کی نئی تاریخ رقم کرنے میں میل کا پتھر ثابت ہوئی۔ وہ عظیم شخصیت مولانا آزاد کی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک مرکزی یونیورسٹی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے جنوری 1998 میں قائم کی گئی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا صدر دفتر اور مرکزی کیمپس گچی باولی حیدرآباد میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی ملک کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے تعلیم سے محروم اور اردو ذریعہ تعلیم کی پہلی نسل کے طالب علموں کے لیے روایتی و فاصلاتی طرز کے پروگراموں کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی خدمات فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ 1998 میں یونیورسٹی نے فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں سے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور 2004 میں اس یونیورسٹی نے اردو میڈیم کے ریگولر پروگراموں سے اپنی تعلیمی اور تحقیقی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اس وقت موجودہ شعبوں اور مراکز کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحی اقدامات کے ذریعے ان افراد کو تعلیم سے بہراور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے جو اب تک اس سے محروم تھے۔ اس کے علاوہ وہ بالعموم ملک کی نوجوان نسل اور بالخصوص اردو بولنے والے طبقے کی بڑھتی ہوئی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اس یونیورسٹی کا مشن اردو زبان کا فروغ اور اس کی ترقی، اردو ذریعہ تعلیم سے تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کی فراہمی اور تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ دینا ہے۔ اس کے دیگر اہداف باہمی تعامل اور اختراعی تدریس و اختصاص پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کے ذریعے طلباء کو اردو زبان میں تعلیم کا بہترین تجربہ فراہم کرانا ہے۔ ملکی معیشت کی ترقی میں حصہ ادا کرنے والی اہل افرادی قوت کی تیاری کے ذریعے لاکھوں غریب افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس یونیورسٹی نے سماج کے سب سے زیادہ ضرورت مند طبقات کو اپنے طرف متوجہ کیا اور انہیں اعلیٰ تعلیم میں شامل کیا۔ اردو کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے اپنے مشن کو تکمیل اور نئی نسل میں اردو کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی نے حیدرآباد، دربھنگا اور نوح میں 3 ماڈل اسکول بھی قائم کیے ہیں تاکہ اردو میڈیم میں معیاری اسکولی تعلیم فراہم کی جا سکے۔ یونیورسٹی میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے تمام طلباء انگریزی زبان اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ضروری مہارت حاصل کریں۔ اس سے اردو زبان بھی مستحکم ہوگی اور اردو بولنے والے لوگ ملک کے دیگر طلباء کے ساتھ
عمودی اور افقی دونوں سطح پر مسابقت کر سکیں گے۔ ملک بھر میں پھیلی ہوئی طلباء کی کثیر تعداد اور مختلف شعبے جات میں ان کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ہند نے اردو میڈیم کو اعلیٰ سطح پر ایج کرنے کا جو مشن شروع کیا وہ کامیاب ہے۔ شاید انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے پہلے وزٹر سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے یونیورسٹی کی پہلی گفتگو میں کہا تھا، اردو زبان شعر و ادب سے مالا مال زبان ہے، مگر اب اسے سائنس اور ٹیکنالوجی سے مالا مال کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اردو اکیڈمی جدہ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل اوقات میں اس پروگرام کا اختتام کیا، اور یہ ان کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ اکیڈمی جہاں اردو زبان کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے، وہیں ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے بارے میں آنے والی نسلوں کو معلومات فراہم کر کے اپنے وطن عزیز کے رہنماؤں کی یادوں کو زندہ کر رہی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ شکریہ۔ 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے۔ اور اب میں ہمارے اگلے اور آخری شریک مقابلے کو بلانے جا رہا ہوں، جن کا نام ہے سیدہ امامہ خادری، اور ان کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور تربیت کی ضرورت۔ عزت امام صدر جج صاحبان، معزز مہمان خصوصی، سامعین اکرام، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑھیں انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑھیں انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور تربیت کی ضرورت۔ آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیے، دنیا کا قدیم معاشرہ جو تھا تو انسانوں کا، مگر جا بجا غیر مہذب انسان موجود، جہاں قانون تو تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت تھی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے پر تھا۔ پھر ایسے میں خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے، جس کی تعلیم و تربیت علم و عرفا کی بدولت وہی معاشرہ پیار، محبت، امن، سکون اور چاہت کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ علم نے سکھا دیا تھا جینے کا سلیقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین اکرام، اس بات سے دین اور دنیا میں علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج کی نسل اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے، اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ کیونکہ علم سکھاتا ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر علم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا۔ اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، اور گہرائی میں ایک انسان نظر آیا۔ پھر پوچھا ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب ملا کہ انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں علم کی ہی کرشمہ سازی ہے۔ علم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن الحیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو زندگی جینے کا فلسفہ سکھاتے ہیں۔ انہی سپاہیوں نے جب سائنس کی طرف توجہ کی تو APJ عبدالکلام بن کر فضاؤں کو تشکیل کیا، اور یہی سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ جنر بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشنز کی ایجاد کر کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ علم کے سپاہی جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو مولانا آزاد، جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی بنتے ہیں، اور جب یہ رہنما بنے تو سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی بن کر ابھرے۔ جب ان سرفروشوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو غالب، میر اور اقبال جیسے شاعر پیدا ہوئے۔
سامعین اکرام، جہاں بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفظ بھی ضروری امر بن گیا ہے، کیونکہ علم ڈگریوں کا نام نہیں، علم محض کتابوں میں رقم حکایت و واقعات کا نام نہیں، بلکہ اسے عمل کے اندر اور کردار کے اندر ڈھالنے کا نام ہے۔ تبھی ایک علم یافتہ انسان ایک تہذیب یافتہ انسان کہلاتا ہے، کیونکہ یہی علم جو کہ رسمی علم کہلاتا ہے، اگر اسی علم کی بات کی جائے تو یہی وہ علم تھا جو اس قوم کے پاس بھی تھا کہ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے یا علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو میں اپنی جگہ صحیح ہوں کہ علم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ پھر استاد ایسے جنم لیں کہ وہ استاد جب تربیت دے صبر و برداشت کی تو خود عدم برداشت کا نمونہ نہ ہو، جب والدین تربیت دے اولاد کو جھوٹ نہ بولنے کی تو والدین بھی خود جھوٹ نہ بولے۔ میں اب اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ علم نے خونے رگے جہاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلب سے ہی صلا دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ شکریہ۔ 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے۔ ہم سب اب رخصت چاہیں گے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب فہیم سر سے کہ وہ آئے مائک پہ تشریف لائیں اور آگے کی کارروائی جاری کریں۔ شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کی نظامت کو بڑے خوبصورت انداز میں انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ جی ہم یہاں جب ٹھہرتے ہیں تو چہروں کو بھی پڑھتے ہیں، فیس بک آج کل ایسی چیز ہے، کوئی آپ کی بات کو تقویت دینے کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو ہے نا اس بچے کو دعائیں دیجیے۔ اور رہی بات ان لڑکیوں کی، ہماری قوم و ملت کا یہ اثاثہ ہے، آپ دیکھیے کس خوبصورت انداز میں 10 منٹ گفتگو کیا تو غالباً 10 غلطیاں کراؤں گا زیر و زبر کے اور 10 پوزز آئے ہوں گے، لیکن ان بچیوں نے جو ہے نا ایسی دھواں تقریریں کی ہے، اور وہ بھی اردو میں۔ اس میں سے بعض بچیاں جو ہے نا پہلے انگلش میں بھی تقریر کرتے تھے، تو ہم گزشتہ سال اعلان کرے تھے کہ یہ انگلش کا جو پنجرہ ہے ہم نے جو ہے نا نادان پنچھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ڈالا ہے، آئندہ سال تمہیں اردو میں تقریر کرنی پڑے گی۔ تو اتفاق سے پینڈیمک ایسی آئی کہ ہمیں انگلش سیگمنٹ کو جو ہے نا آج کے اس سال نکالنا پڑا، چونکہ گیدرنگ کا بھی مسئلہ ہے، ٹائم ڈیوریشن کا بھی مسئلہ ہے، اس وجہ سے۔ لیکن انہوں نے اپنا اردو میں بھی لوہا منوا لیا، بہت بہتر طریقے سے تقریریں کی ہے، واہ 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 واہ۔ اب یہ اردو کے ساتھ ایسا جڑ گئے ہیں یہ لوگ، ایسا جڑ گئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مصری میں مٹھاس ہوتی ہے، مصری سے مٹھاس کو الگ کر کے دیکھو کوئی نہیں کر سکتا، اب ان بچیوں کو اردو سے الگ کر کے دیکھو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں سرے دست آندھیوں کو دعوت دیتا ہوں یہ کام کرنے کے لیے، اس شعر سے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو۔ میں توجہ چاہوں گا، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو، یہ گل ہیں، یہ تتلی ہیں، گل ہیں اردو اشارے کی زبان ہے، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا، اب ان گل سے لپٹی ہوئی تتلیوں کو گرا کر دیکھو۔ یہ چیلنج ہے آندھیوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ حضرات، نماز عشاء کی اذان ہو چکی ہے تو وقفہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں عشاء کے بعد عشائیے کا بھی جو ہے نا اہتمام کیا گیا ہے، ڈنر بھی انشاءاللہ تیار رہے گا۔ تو آپ تمام سے جو ہے نا گزارش کی جاتی ہے تازہ دم ہو کر پھر ہم بیٹھیں گے، تو پھر لڑکوں کے جو ہے نا تقریری مقابلے انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہوں گے۔ تو میں اب وقت کیا ہوا ہے صاحب، 7:46 ہو رہے ہیں، 8:16 پر ہم جو ہے نا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، ہاف این آور کا بریک دیا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، جہاں یہ عالمی وبا نے کئی لوگوں کو اس دنیا سے دار عقبا کو بلا لیا ہے، ایک اور ایک اس کا برا اثر یہ بھی ہوا ہے، کئی حضرات کا روزگار بھی چلا گیا ہے،
اس حوالے سے کئی ہمارے احباب بالخصوص اردو اکیڈمی کے کئی احباب اپنے وطن عزیز کو واپس ہو گئے ہیں، جس میں آج جن کی بہت یاد آ رہی ہے کہ آج کی اس محفل میں بڑے متحرک رہتے تھے اور بڑے خوشیاں جو ہے نا کرتے تھے بیچارے ہمارے جنرل سیکریٹری اردو اکیڈمی جدہ سلیم احمد فاروقی صاحب بہت خوش ہوتے تھے آج کی محفل میں اگر وہ ہوتے، یقیناً وہ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، آج ان کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اور کئی احباب جو یہاں سے چلے گئے ہیں، جس میں شیخ ابراہیم صاحب ہیں، احمد محی الدین صاحب ہیں، ہاشم علی صاحب ہیں، ریاض احمد صاحب ہیں، اور کون ہیں اسلم جو گئے ہیں، یعنی بہت سارے ہمارے احباب جو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن بڑا کرم یہ ہوا ہے کہ وہاں بھی جا کر وہ بڑے متحرک ہیں، اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ حرکی ہو گئے ہیں پہلے سے زیادہ، کیونکہ وہ ہے ہی حیدرآباد دکن اردو کا شہر، تو ظاہر بات ہے بہت اچھے مواقع وہاں پر ملتے ہیں۔ تو آئیے حاضرین اکرام، آج کا دوسرا مقابلے کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اردو تقریری مقابلہ، کنٹسٹنٹ سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس کے قریب آ جائیں۔ سفیان کہاں ہیں آپ لوگ؟ آئیے۔ اور اس مقابلے کی نظامت کے لیے میں ایک ایسے ساتھی کو آواز دینا چاہوں گا جن کی آواز کا زیر و بم الفاظ کا سنگم ایسے ہوتا ہے جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ الفاظ ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے توصیف خان سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس پروگرام کی نظامت کریں۔ جی اور میں تمام کنٹسٹنٹ سے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ دوران اسپیچ اپنی تقریر کے دوران یہ جو ٹائمر لگایا گیا ہے اس کو ذرا دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات جو ہے نا ٹائم ایکسیڈ کر جائیں، تو اس پر بھی جو ہے نا ذرا نظر رکھیے گا۔ میں توصیف خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف۔ معزز خواتین و حضرات، اس بیچ ہردل عزیز ایکٹنگ کونسل جنرل آف انڈیا ہز ایکسلنسی وائس عابر صاحب تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سواگت کیجیے، آپ ان کا استقبال کیجیے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے، ہمارے لیے بہت ہمت افزائی، اور خاص کر ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں طلباء جو بیٹھے ہیں ان کے لیے واقعی فخر کی بات ہے کہ آپ اس محفل میں تشریف فرمائیں۔ حاضرین محفل، میں عموماً جو ہے نا محفل میں چراغ جلایا جاتا ہے، محفل تو ہماری بہت دیر سے چل رہی تھی لیکن چراغ اب جلا ہے، اور میں اس شعر سے آپ تمام کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، بڑا وزندار شعر ہے، کہا تھا کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ حاضرین محفل، میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ، یا رب، یہ اسی جدہ کی بستی کے رہنے والے ہیں جو اردو کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ہماری اس زبان کو، ہماری اس مادری زبان کو زندہ رکھنا اور ہماری مدد کرنا کہ اس کا کام ہم جاری و ساری رکھیں۔ وائس کونسل کمیونٹی ویلفیئر کے سید قدرت اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اب یہ خدا کی قدرت تھی، میں بولنا بھول گیا، لیکن آپ کا بھی استقبال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر ایکٹنگ کونسلر جنرل جدہ جناب وائی صابر صاحب، معزز مہمانان گرامی، محترم جج صاحبان اور عزیز طلباء، ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید۔ لب، الفاظ اور زبان کو ایک صاحب کمال ہستی کا ساتھ میسر ہو جائے تو یہ ایک وطن کا مستقبل بدل دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک مقرری نہیں بلکہ وہ ایک صحافی، شاعر، مفکر، رہبر، پہلے وزیر تعلیم اور بھارت رتن جناب مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جنہوں نے ایسے مشکل حالات میں
اور آندھیوں میں چراغ جلایا ہے جو آج تک روشنی بکھیر رہا ہے، اور اسی چراغ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس انگریز اور صحرا سرزمین پر اردو اکیڈمی جدہ نے 20 سال قبل ایک چراغ روشن کیا جو اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دواں ہیں۔ بے جان سے چراغ ہواؤں میں بجھ گئے، بے جان سے چراغ ہواؤں میں بجھ گئے، ہم نے لہو جلایا تو یہ روشنی ہوئی، ہم نے لہو جلایا تو یہ روشنی ہوئی۔ آج کے یوم قومی تعلیم کے تقریری مقابلے طلباء کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان بچوں کی ہمت افزائی کیجیے اور اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے اور ان کے ارادوں کو اور فروغ دے، ان کو سرخرو اور کامیاب شاد و آباد رکھے، آمین۔ میں آج کے سب سے پہلے شریک مقابلہ مزمل علی محمود رضی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا آزاد کی تفصیلات پر ایک نظر کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قابل احترام ججز، معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ سامعین اکرام، مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ مولانا آزاد کی ہمگیر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ ایک مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام، علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر اور ماہر تعلیم کے علاوہ صحافی، شاعر اور وہ ایک بہترین ادیب بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے نوازا تھا۔ مولانا کے ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا رسالہ نئے رنگ عالم 1899 کو جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 15 سال کی عمر میں جریدہ لسان و صدق جاری کیا۔ بقول حسرت موہانی، جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ سامعین اکرام، مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جن میں غبار خاطر، انڈیا ونز فریڈم، ترجمان القرآن سر فہرست ہے۔ مولانا آزاد نے قرآن، حدیث اور فقہ گہرا مطالعہ کیا۔ مولانا کی ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآنی حوالے موجود ہے۔ رانچی قیام کے زمانے میں ترجمان القرآن ترتیب دیا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں الصلاۃ والزکاۃ، النکاح اور دیگر تصانیف مکمل کیے۔ سامعین اکرام، مولانا آزاد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزارا تھا۔ مولانا آزاد نے 1906 کو الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا جس کا اہم مقصد ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ انگریزی حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا آزاد نے البلاغ کے نام سے ایک دوسرا اخبار جاری کیا جس میں ادبی، تاریخی، معاشی مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ جنگ آزادی کی طویل جد و جہد میں جو شعلہ بیاں مقرر پیدا ہوئے، ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا آزاد کے کارناموں میں غبار خاطر کو ایک اہم امتیازی مقام حاصل ہے۔ غبار خاطر مولانا کی ان خطوط کا مجموعہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے نظر بندی کے دوران مولانا حبیب الرحمن شروانی کو لکھے۔ سامعین اکرام، ترجمان القرآن کا مطالعہ مولانا کے مذہبی افکار کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی حد درجہ ذہانت اور اعلیٰ درجے کی قرآن فہمی کے بعد انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر پیش کی جن سے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ یہاں کے غیر مسلم اور اس سے بڑھ کر عالمگیر انسانیت کا ہر خیال رکھنے والا انسان اس اسلام کی دعوت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جلوہ آرا نور قرآنی تیرے سینے میں تھا،
جو ہر خورشید تیرے دل کے آئینے میں تھا۔ سامعین اکرام، مولانا آزاد نے اپنی زندگی کے 9 سال 7 مہینے اور 14 دن کا طویل دور سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ سامعین اکرام، عموماً لوگ جیل کی زندگی اور قید تنہائی کو عذیت سزا تصور کرتے ہیں، لیکن مولانا آزاد نے اس قید تنہائی کو انگریزوں کا تحفہ سمجھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے زیادہ تر تصانیف قید تنہائی میں لکھی۔ غرض، مولانا ابوالکلام آزاد دور اندیش، سیاستداں، زباں و قلم کا شہ سوار، اہدافری شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا آزاد نے جو باتیں آج سے 70 سال پہلے کہی تھی، وہ باتیں آج بھی ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی زندگی ایک سپہ سالار کی طرح ہندوستان کی ایک جہتی اور گنگا جمنی تہذیب کے لیے صرف کر دی۔ اے غلاموں کا لہو گرمانے والے الوداع، آگ سی الفاظ میں برسانے والے الوداع، خود تڑپ کر بزم کو تڑپانے والے الوداع، اے جگا کر ہند کو سو جانے والے الوداع۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آمین۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے تاکہ بیلٹ کی خانہ پوری کی جا سکے۔ جناب صدر، محترم جج صاحبان، اردو اکیڈمی کے عہدیداران، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس مختصر وقت میں جس عظیم تاریخی باب یعنی تحریک خلافت ہندو مسلم اتحاد کے آئینہ دار پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے عزت بخشی گئی ہے، میں اس تاریخی باب جو سن 1918 سے 1920 تک محیط ہے وہ کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے شروع کرتا ہوں کہ برطانوی تسلط کے خلاف روز اول سے برِ صغیر کے غیور عوام نے آزادی کا علم سر بلند کیا اور ہمیشہ اس غاصبانہ قبضے کے خلاف برسر پیکار رہے۔ کبھی تو حیدر علی، ٹیپو سلطان اور بخت خان جیسے جرأت مند سپاہی برطانویوں کے خلاف صف آرا ہوئے، تو کبھی مختلف تحریکوں نے ان کے حوصلے پست کیے۔ ان کاوشوں میں جنگ آزادی 1857، ستیہ گراہ تحریک، سول نافرمانی کی تحریک، تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت سر فہرست ہے۔ ان تمام تحریکوں کو دیکھا جائے تو یہ کسی خاص فرد، مذہب یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ فرقہ واریت اور مذہب پرستی سے بالاتر ہو کر بر صغیر کے ہر فرد نے برطانویوں کو یہ باور کروایا کہ ہم فرقوں میں بٹنے والے نہیں، بلکہ ہم ہندوستانی ہیں اور اپنے وطن عزیز کی طرف کسی دشمن کو دیکھنے نہیں دیں گے۔ جناب صدر، تحریک خلافت ہندو مسلم اتحاد کی ایک اہم اور روشن مثال ہے بے شک، لیکن اس کے بارے میں اور بیان کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا بہت ضروری اور اہم ہے۔ صدر اعلی وقار، مسلمانوں کی حکومت خلفائے راشدین سے شروع ہوئی تھی، بعد میں یہ بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے نام سے ترکی تک پہنچی۔ پہلی جنگ عظیم 1920 میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ ان کا حریف ٹھہرا، تو مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر برطانیہ فتح یاب ہو گیا تو یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کے لیے جو کہ ترکی کی تحویل میں ہے اور دین اسلام کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر کیا حفظ ما تقدم کے طور پر مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں بر صغیر کے رہنماؤں نے برطانوی وزیر اعظم جارج لائٹ سے وعدہ لیا کہ جنگ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور دوسرا، ترکی میں مسلمانوں کی خلافت قائم رہے گی۔ جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد برطانوی اتحادیوں نے وعدہ کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ کے علاقوں میں داخل کر دی۔ دوسری طرف ترکی کو سکھ مین آف یورپ جیسے الخاباتوں سے نواز دیا گیا اور مسلمانوں کی حکومت کو پارا پارا کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ جناب صدر، اس ضمن میں ہندو مسلم قائدین جس میں اس تحریک کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا عبدالکلام آزاد، عطا اللہ شاہ بخاری اور بیرسٹر جان جیسی چیرا شخصیت صف آرا ہوئی۔ ہندوستان میں مہاتما گاندھی جی نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عہد لیا، جو کہ تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کی درخشاں مثال ہے۔ جناب صدر، 1920 میں تحریک خلافت کا منشور پیش کیا گیا اور تحریک خلافت کے کچھ مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، ترکی میں مسلمانوں کی خلافت قائم رہنے دینا۔ دوسرا، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکی کی تحویل میں رہنے دینا۔ اور تیسرا، سلطنت عثمانیہ کو تقسیم نہ ہونے دینا۔
1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़ियादत में एक वफ्द इटली, फ्रांस और बरतानिया रवाना हुआ, लेकिन यह वफ्द नाकाम लौटा। अब मुस्लिम इस उम्मीद पर थे कि बरतानवी हुकूमत कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन कुछ मुश्ताइल अफराद की कार्रवाई के बदौलत 22 सिपाही चौरी चौरा के हादसे में जलकर राख हो गए। दूसरी तरफ तुर्की में कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके अपनी खुद की हुकूमत संभाल ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि तहरीक खिलाफत अपने पाए तकमील तक ना पहुँच पाई। लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने ये बावर करवा दिया कि हम सेक्युलर कौम हैं और हमारी पहचान है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ बकौल इकबाल, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी में, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी में, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी में। शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं अगले शरीक मुकाबला मोहम्मद उबैद खान को दावत देता हूँ और उनका उन्वान है उर्दू ज़बान गंगा जमनी तहजीब की जान। उर्दू में मिट्टी की खुशबू धरती की पहचान है, उर्दू में मिट्टी की खुशबू धरती की पहचान है, उर्दू में तहजीब रची है, उर्दू मीठी ज़ुबान है। जज साहिबीन और मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ज़ुबान के बारे में कुशाई करना चाहता हूँ जिसने हिंदुस्तानियों को एक करने और दिलों में उतरने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ, हमारा आज का उन्वान है उर्दू ज़ुबान गंगा जमनी तहजीब की जान। हिंदुस्तान की मखलूत गंगा जमनी तहजीब की परवरदा ज़ुबान, मादर वतन की भी अज़मत का निशान, कौमी यकजहती की रोशन मिसाल। ये वो दिल फरेब दिल नशी ज़ुबान है जिसने हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीं में यहीं की मुख्तलिफ नस्ल और मुख्तलिफ बाशिंदों की हमनशीनी की कोख से जन्म ली। यहीं के खेतों, खलियानों, घरों और बाजारों में पली बड़ी, यहीं की दरसगाहों, दफ्तरों और अदालतों में परवान चढ़ी। मीर गालिब, पंडित बिरजू नारायण चकबस्त और मुंशी प्रेमचंद जैसी माया नाज शख्सियत के हाथों फली फूली। ये वो हसीन अवामी ज़ुबान है जो आज़ादी की लड़ाई में तबले जंग बनी, जिसने आज़ादी के मतवालों को सरफरोशी की तमन्ना और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसने मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना के जरिए हिंदुस्तानी को मुश्तरका तहजीब का तराना दिया। उर्दू ज़ुबान की तारीख गंगा जमनी की तारीख है। उर्दू ज़ुबान व अदब में गंगा जमनी की तलाश ऐसी है जैसे आफताब में रोशनी की, नगमा में नगमगी की। इस ज़ुबान की बनावट सजावट में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ फ़िरके और मजहब शामिल रहे हैं। उर्दू गंगा जमनी की रूह रवां है। सनफी का एक मशहूर शेर है, लफ्ज़ हम में जिस तरह है मीम है शेर शुक्र, चाहिए हिंदू मुसलमान यूं ही मिलजुल कर रहें। आज जिस तरह हम ताजमहल पर फख्र करते हैं, उसी तरह उर्दू ज़ुबान भी हमारी तहजीबी विरासत का एक अहम हिस्सा है और इस ज़ुबान पर हम तमाम हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए। ये वो वाहिद ज़ुबान है जो बगैर किसी तर्जुमान की मदद के दिलों में सीधी उतर जाती है। दर हकीकत ये हिंदुस्तानी ज़ुबानों का जिंदा ताजमहल है। हमारी ज़ुबानें और हमारी इबादतों के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ नहीं बल्कि हमारी तहजीबी रंगारंगी है। पंडित नेहरू के लफ्ज़ों में कसरत में वहदत व रंगारंगी में यकरंगी ही हिंदुस्तानियत है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमों, ज़ातों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग आए, मगर ये सब हिंदुस्तानी सकाफत में ऐसे जम हो गए कि इन्हें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकी। उर्दू ज़ुबान की परवरिश में तमाम हिंदुस्तानी को बराबर हिस्सा रहा है। इंजील की ना कुरान की ना पुरान की, इंजील की ना कुरान की ना पुरान की, मजहब की ना मिल्लत की ना सूबों की, वल्लाह हर दिल की ज़ुबान है उर्दू। मुगलिया सल्तनत के दौर में हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे रस्म रिवाज, तहजीब सकाफत को जानने की रफ्तार काफ़ी तेज हो चुकी थी। अकबर बादशाह ने दो कौमों को मिलाने और करीब लाने की हत्तल मकदूर कोशिश की। मशहूर उर्दू शायर और मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर के दौर में मजहबी रवादारी और इंसान दोस्ती को बहुत ज्यादा फरोग मिला। शहंशाह, उमरा, नवाबी और आवाम सब मिलकर होली, दिवाली और दिगर मजहबी तकरीबात में हिस्सा लेते। गौर करने वाली बात तो ये है कि इसी तहजीब से ही कव्वाली की पैदाइश हुई, जिसमें दोनों तहजीब का असर है, और दिल्ली समेत कई मौसीकी घरानों ने इसी के बलबूते इज्जत और शोहरत हासिल की थी।
حالانکہ دیکھا جائے تو گنگا جمنا دونوں ہی ہندوؤں کے پاک ندیوں میں گنی جاتی ہیں اور ان کے نزدیک مسلمانوں کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ناموں کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر کیونکہ گنگا جمنی تہذیب میں ندیوں کے نام کا استعمال صرف علاقوں میں رہنے والے آبادی کے مطابق ہی کیا گیا ہے، عقیدے کے مطابق نہیں۔ اس تہذیب کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ ہندو مسلمان کی اور مسلمان ہندو مذہب کے عقیدے کا احترام کریں اور امن کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی اختتام کرتا ہوں۔ اردو نے اس قوم کو جوڑا، اردو کے احسان ہے۔ اردو نے اس قوم کو جوڑا، اردو کے احسان ہے۔ چھوٹی سے جو بات نہ سمجھے کتنا بڑا نادان ہے۔ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے۔ تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا، فقط اردو سکھا دینا۔ شکریہ۔ ہندوستان زندہ باد۔ ابلا محمد حسن رضی کو دعوت دیتا ہوں اور ان کا عنوان ہے مولانا آزاد بحیثیت صحافی تحریک آزادی ہند کے آئینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محفل معزز جج صاحبان، اردو اکیڈمی جدہ کے ذمہ داران اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بے مثال عظیم الشان اور پر رونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے مولانا آزاد بحیثیت صحافی تحریک آزادی ہند کے آئینے میں۔ جہان اجتہاد میں سلف کی راہ گم ہو گئی، جہان اجتہاد میں سلف کی راہ گم ہو گئی، ہے تجھ کو جستجو تو پوچھ ابوالکلام سے۔ سامعین کرام، صحافت وہ عظیم فن ہے جو مردہ روح کو مشترب و بے قرار اور یکبستہ جذبات کو دہکا دہکا کر شعلہ انقلاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دنیا کے تمام عظیم انقلابات، خواہ مارکا یونان و روما ہو یا فرانس کا انقلاب، امریکہ کی جنگ آزادی ہو یا ہندوستان کی تحریک آزادی، سب میں صحافت کا نمایاں اور کلیدی کردار رہا ہے۔ حضرات، مولانا آزاد کی شخصیت نادرہ روزگار تھی۔ علم کی کون سی شاخ اور فن کا کون سا گوشہ تھا جو ان سے مخفی اور ان کی دسترس سے باہر ہو، لیکن ان سب میں ایک ایسا جوہر تھا جو ان کے اندر خدا داد تھا، جن سے ان کا خمیر تیار ہوا تھا، اور وہ جوہر تھا صحافت کا۔ وہ شاید دنیا کے واحد صحافی تھے جنہوں نے 11-12 برس کی عمر میں میدان صحافت میں قدم رکھا اور کم و بیش 27-28 سال تک قلم سے تلوار کا کام لیتے رہے۔ بقول شاعر، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ سامعین کرام، ہندوستان کی تحریک آزادی میں کارزار صحافت کا عظیم جرنیل، مجاہد و دیوانہ، صحافیوں کا بے باک سرخیل اگر کوئی تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کی صحافت کی صدائے بے باک اور نوائے پرسوز، ان کے الفاظ کے گھن و گرج اور جاہ و جلال نے انگریزی طاقتوں کے ہوش و حواس چھین لیے۔ ان کے مکر و فریب، شرانگیزی و فتنہ سمانی کی دھجیاں بکھر گئی۔ دوسری طرف مظلوموں، بے کسوں اور انصاف و حریت کی شیدائیوں کی تمنائیں بھرائی۔ سامعین کرام، مولانا آزاد کی صحافت کا ایک رنگ وہ ہے جب انہوں نے المصباح، احسن الاخبار، تحفہ احمدیہ، لسان الصدق، الندوہ اور وکیل جیسے نمایاں پرچوں کو اپنے خون جگر سے سینچا اور ان کی قسمت بدل دی۔ اور ان کے انقلابی صحافت کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جب انہوں نے اپنی ذاتی صحافت کا آغاز کیا اور ملک میں الہلال اور البلاغ کا غلغلہ بلند ہوا۔ پہلے الہلال اور پھر البلاغ آسمان صحافت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں، الہلال میں جو مقالات لکھے جاتے وہ آپ کے قلم اور بڑی بلاغت و قوت سے لکھے جاتے تھے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مولانا شبلی فرمایا کرتے تھے، میں اعجاز کا بادشاہ ہوں اور ابوالکلام تناب کا بادشاہ ہے۔ سامعین کرام، مولانا آزاد کی صدا حریت نے برطانوی حکومت کی نیند اڑا دی۔ الہلال آندھی اور طوفان بن کر لوگوں کے دلوں پر چھا گیا۔ اس نئی صحافت نے ذہن کو جھنجھوڑا، مسلمانوں کی حمیت اسلامی کو للکارا اور برطانوی حکومت کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ پہلے الہلال کو انگریزوں نے بند کیا اور پھر البلاغ بھی بند ہو گیا، لیکن اس عرصے میں الہلال اور البلاغ اپنا کام کر چکے تھے۔ اس کی گونج نے مردہ دلوں میں نئی جان ڈال کر آزادی کا شیدائی اور فدائی بنا دیا تھا۔ اس کی للکار اور جھنکار نے غلاموں کو زنجیر و غلامی توڑ دینے اور محکوموں کو اپنے گردنوں سے توق عبودیت نکال پھینکنے پر آمادہ کر دیا تھا۔
حضرات، مولانا آزاد کی صحافت نے کس طرح سور پھونکا، اس کا اندازہ الہلال کی ایک چھوٹی سی عبارت سے لگا سکتے ہیں۔ مولانا غلامی کے خوگر لوگوں کو للکارتے ہوئے الہلال میں لکھتے ہیں، میں وہ سور قیامت کہاں سے لاؤں جس کی آواز 40 کروڑ دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے؟ میں اپنے ہاتھ میں وہ قوت کیسے پیدا کروں جن کے سینہ کوبی کے شور سے سرگشت گانے خواب موت آور ہوشیار ہو جائے؟ حضرات، مولانا آزاد کی صحافت دراصل مکمل آزادی یا موت کی دعوت تھی۔ آخرکار ان کے دعوت کے سامنے برطانوی تسلط، چیرہ دستی اور جبر و استبداد نے گھٹنے ٹیک دیے اور ملک ہندوستان نے آزادی کا سورج دیکھا۔ اب اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ خرد مندوں کی صف میں سب مؤخر تھے، وہ اول تھا۔ خرد مندوں کی صف میں سب مؤخر تھے، وہ اول تھا۔ غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا۔ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، بھٹکتا پھر رہا ہے قافلہ، رہبر نہیں کوئی۔ شکریہ۔ اب میں اگلے شریک مقابلہ محمد سفیان خان کو دعوت دیتا ہوں اور ان کا عنوان ہے تحریک آزادی ہند میں مولانا آزاد کا انقلابی کردار۔ اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان۔ جناب صدر، مہمان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس عنوان کے تحت میں زیر خطاب ہوں وہ ہے تحریک آزادی ہند میں مولانا آزاد کا انقلابی کردار۔ مولانا کی سیاسی زندگی کا آغاز 1912 میں ہوا جب انہوں نے کلکتہ سے الہلال جاری کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا نے جس زمانے میں تحریک آزادی میں انقلابی کردار ادا کیا اور ایسی تیز و تند تقریریں اور اشتعال انگیز تحریریں لکھی کہ اس وقت کا کوئی بھی لیڈر اس کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا کے لکھے ہوئے صفحات پر ایسے قومی اور مذہبی مسائل زیر بحث آئے جن سے ملت اسلامیہ کے ذہنی نقشے بدل گئے۔ مولانا فن خطابت کے بادشاہ تھے، وہ سامعین کی سوچ و فکر کو جس جانب چاہتے موڑ دیتے۔ ان کے خطابات کے جوہر ان کی سیاسی تقریروں سے ملتے ہیں جس سے قوم میں سرفروشی، حب الوطنی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ ملا۔ مولانا نے انقلاب آزادی کا جو پرشور نعرہ بلند کیا، اس کی گونج ہندوستان کے باہر بھی سنائی دینے لگی۔ مولانا آزاد تحریک آزادی کے ایسے مضبوط کارکن تھے جس سے انگریزوں کے تعمیر کردہ غلامی کے طلائی قصر کی بنیادیں ہل گئی۔ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے، ان کی لہو میں گرمی اور حرارت آ گئی اور ان کا جمود و تعطل حرکت و انقلاب میں بدل گیا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ مولانا آزادی کی جد و جہد کو حق و انصاف، عدل و مساوات کی جد و جہد سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بالآخر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آزادی کے سیلاب کو جبر و استنباط سے روکا نہیں جا سکتا۔ آزادی کے سیلاب کو جبر و استنباط سے روکا نہیں جا سکتا۔ جذبہ آزادی کو نہ زود و قوت سے روکا جا سکتا ہے اور نہ داد و دہش سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ کوئی نالا کوئی گریاں کوئی بسل ہو گیا، کوئی نالا کوئی گریاں کوئی بسل ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی دیگر گوں رنگے محفل ہو گیا۔ مولانا کے جذبہ آزادی کو نہ زر کے انبار متاثر کر سکے اور نہ جاہ و منصب کے وعدے انہیں رائے حق سے ہٹا سکے۔ وہ فرماتے تھے کہ ظالم حکمرانوں کے ظالم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، کسی تشدد سے کبھی بھی حریت پسند مرعوب نہیں ہو سکتے، اور بالآخر وہ وقت آئے گا جب ظالموں کے تخت ہائے عظمت و جلال سرنگو ہو جائیں گے اور مظلوم آگے بڑھ کر حکومت کی باغ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اس زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کے جو منصوبے اور نقشے تیار کیے گئے، ان میں مولانا خود بھی شریک رہے۔ ان کی کوششوں سے مسلمانوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی آزادی برادران ملک کے تعاون اور مشترکہ جد و جہد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ مولانا نے آزادی کا سور پھونک کر ہندوستان کے مسلمانوں کو غلبہ حق کا یقین اور آزادی کے متوالوں کو فتح و کامرانی کی نوید سنائی۔
بالآخر 1947 کے بعد کے واقعات نے مولانا کی سیاسی بصیرت اور اصابت رائے پر مہر ثابت کر دی۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا آزاد کے ناقابل انقلابی کردار کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جس کی ساری داستاں تھی داستان علم و فن، جس کی ساری داستاں تھی داستان علم و فن، جس کی سوچے نطق سے آزاد تھا اپنا چمن، جس کی سوچے نطق سے آزاد تھا اپنا چمن، جس کو کہیے آبروئے شیخ و فخر برہمن، آج سوتا ہے تیری مٹی میں وہ ناز وطن۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ 30 سیکنڈ کی خاموشی جج صاحبان کے لیے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ تقریری مقابلہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور اپنی بے پناہ مصروفیوں سے وقت نکال کر آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بے پناہ عزت افزائی کا باعث ہے۔ اردو اکیڈمی کے تمام ذمہ داران کو ایسی عظیم الشان تقریب کے لیے بے حد مبارکباد، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل، اتنی خوبصورت زبان کی سجائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ علم و ادب اور تعلیم سے وابستہ یہ تقریب اسی شان و شوکت سے منعقد ہوتی رہے گی۔ اب میں ہمارے ساتھی باکمال اور بے مثال صلاحیتوں کے مالک جناب محمد فہیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ان کے پاس الفاظ کا سمندر ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جناب فہیم صاحب۔ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو میری بات سنتے چلو، کہ تم نے اردو سے دوستی کی ہے، یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اجازت چاہتا ہوں تو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حاضرین محفل، ان لڑکوں نے ایسا کمال کر دیا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 1947 کے زمانے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، جنگ کا میدان محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی دھواں تقریریں کی ہیں، ایسی دھواں تقریریں کی ہیں کہ واہ واہ واہ۔ جج صاحبان اپنے بیلٹس پیپر مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کامنٹ دے رہا ہوں، یہ ان کی عمریں دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے شاہین کی، علامہ اقبال کے فکر کی جو ہے نا، جو پرواز ہے، جو شاہین لے کے اڑا تھا، اس فکر کو لے کے یہ بچے اڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہی کیفیت رہی تو یقین جانیے ہندوستان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی انشاءاللہ۔ اور ان کی جبین ناز پر، یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جبین ناز پر یہ جلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا روشن مستقبل ہم ہی ہیں۔ تالیوں کی گونج میں بچوں کا استقبال کیجیے۔ اور ان تمام کے ساتھ ججز کام اپنا کر چکے ہیں۔ 2 بچے بالکل ننھے سے بچے جو ہے نا، آپ دیکھیے، یہ سب سے کم عمر بچے ہیں، آپ دیکھیے بہت جو حصہ لیے ہیں، اور ان کے عزم اور حوصلے کو دیکھیے گا آپ، یقین مانیے کبھی اگر پہاڑ بھی ان کی ٹھوکر میں آ جانا، روئی کی طرح اڑ جائے گا۔ یہ عزم ہے، یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے ان کا۔ واہ واہ، کیا کہنے صاحب۔ تو میں اسی حوالے سے جو ہے نا بچوں کی نظر، خاص کر ان 2 بچوں کی نظر یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ محسوس کیجئے گا شاعر کے احساسات کو۔ کہا کہ ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک دیا، ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک دیا، موسم سے کہہ رہا ہے آندھی چلا کے دیکھ، موسم سے کہہ رہا ہے آندھی چلا کے دیکھ۔ تالیوں کی گونج میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار رہے۔ آپ اپنے والدین، اساتذہ کا نام روشن کریں اور ملک و ملت کا نام روشن کریں۔ حاضرین محفل، نثر کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اب یہاں سے نظم کی طرف سوئچ اوور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اردو زبان کی یہ خوبصورتی ہے، جہاں پر اگر غزل کا نام آ جائے تو سب لوگ جو ہے نا مسحور ہو جاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن اس کو جو ہے نا تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے میں اقبال اشہر کا ایک کلام جو اردو نظم کے حوالے سے کافی مشہور ہے، اور ہم نے کافی گفتگو سنی ہے گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے، آپ ان اشعار میں گنگا جمنی تہذیب کا مشاہدہ کریں گے کہ کون کون شعراء اردو کی خدمت کرے ہیں، اور جن لوگوں نے اردو کی خدمت کی ہے ان کے نام یوں روشن ہوئے ہیں۔ اور اردو کے حوالے سے کہا کہ اردو
जमहूरियत पसंद है क्योंकि ये जमहूर को पसंद है। हाज़रीन महफिल है लड़का इकबाल अशहर के आए हैं। अच्छा, तो मैं इन चंद मिसरों से, ताकि एक नज़म का और इसके बाद तमसीली मुशायरा पेश होने वाला है, बिल्कुल हम आज के प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मूड बना लीजिएगा अब नज़म की तरफ। तो चंद मिसरों के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगा। ये भी गंगा जमनी तहज़ीब की जो है ना आईनादार हैं। कहा कि जो मोहब्बत की बात करता है हम उसको अपनी जान कहते हैं। जो मोहब्बत की बात करता है हम उसको अपनी जान कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ खुशबुओं का संगम है उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ खुशबुओं का संगम है उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं। नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं। जिनके हर लफ्ज़ में है यकजहती हम वो उर्दू ज़बान रखते हैं। जिनके हर लफ्ज़ में है यकजहती हम वो उर्दू ज़बान रखते हैं। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अहमद से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इकबाल अशहर की वो उर्दू नज़म पेश करें। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन किराम, मुझे आज एक नज़म का हुक्म है और इस नज़म का ताल्लुक़ हमारी मादरी ज़बान उर्दू से है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इस नज़म को पूरे जज्बात और वाबस्तगी के साथ समाअत फरमाएंगे। मैं पेश करता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईने हक़ मुझको दिखाया। इक़बाल ने आईने हक़ मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना।
میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ جزاک اللہ۔